शिजा भागती हुई आई और रोती हुई बच्ची को उस शख्स से छीन लिया। कौन हो तुम और इस बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुकाबिल खड़ा शख्स घूर कर उसे देख रहा था। अरे मोहतरमा, पहले आप बताएं आप कौन हैं और ये कौन सा तरीका है? जबकि शिजा तो बाकायदा उससे लड़ने को तैयार थी। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम इस बच्ची को अगवा करने लगे थे। क, क, क्या तुम पागल हो? ये मेरी। तभी दादी आ गई और शहरयार को पुकारने लगी। बेटा, छोटी क्यों इतना रो रही थी? और वो जो इसे चोर समझ रही थी। चुपचाप वो बच्ची दादी को देती ही मैरिज हॉल के अंदर चली गई। जबकि शहर का इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन शहरयार अफंदी उसे जाता देकर मुस्कुरा दिया। दादी, मुझे लड़की पसंद आ गई। शिजा ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक नज़र देखा था और फिर मुतमईन सी होकर वापस पलटी थी। बाहर आई तो जमीला बेगम उसे देखकर भी साख्ता मुस्कुरा उठी। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। शिजा ने भी हंसते हुए माँ के गले में बाहें डाल दी थी। अरे अम्मी, मुझे नज़र लगती है क्या? मुझे नज़र नहीं लग सकती। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं जो मेरे पास आने वाली हर मुश्किल को, हर बुरी चीज़ को मुझसे दूर कर देंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। सारा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आज शिजा की सहेली सारा की बड़ी बहन की शादी थी। चूंकि शिजा और सारा बचपन की सहेलियां थी, एक दूसरे के घरों में आना जाना था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि आज सारा के घर में इतना बड़ा फंक्शन था तो वह वहाँ न जाती। ठीक है बेटा, जल्दी से वापस आ जाना। ज़्यादा देर मत लगा देना। जानती हो कि शाम के बाद तुम्हारा घर वापस आना तुम्हारे अब्बू को नागवार लगता है। उन्हें ऐसी लड़कियां सख्त जहर लगती हैं जो इतनी देर तक बाहर रहती हैं। अरे अम्मी, आप भी ना। मैं कौन सा बाहर किसी के साथ घूमने फिरने के लिए जा रही हूँ? अरे मैं शादी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही तो मैं कॉलेज जाती हूँ। मगर अब्बू तो ज़रा सी बात पर डांटने लगते हैं। शीज़ा मुंह खुलाने लगी थी। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू बिला वजह गुस्सा नहीं करते, बल्कि आजकल का जो ज़माना है, जो वक्त चल रहा है, उसने तुम्हारे अब्बू को खौफज़दा कर दिया है और डरते हैं कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे लिए रोक बन जाए। ओहो अम्मी, आप भी ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अब वो अपना बैग संभालते हुए सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए घर से निकलकर बाहर आ गई थी। सबसे पहले तो सारा के घर चलती हूँ और फिर उनके साथ ही हॉल में जाऊंगी, फैसला करते हुए वो एक रिक्शे में बैठ गई और फिर सारा के घर की तरफ चल पड़ी थी। शहरयार अफंदी उस वक्त आईने के सामने खड़ा था, अपनी टाई के नॉट ठीक कर रहा था और फिर ब्रीफ केस उठाकर वो कमरे से बाहर निकल आया। बीवी, जल्दी से नाश्ता लाएं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। शहरयार ने नाश्ते के टेबल पर आते ही शोर मचा दिया था। घर के सभी लोग जो इस वक्त अपनी बातों में और कुछ लोग शादी की तैयारियों में मगन थे, उन्होंने हैरत से शहरयार की तरफ देखा था। शहरयार की दादी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी थी और इसके पास आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो तुम? शहरयार ने नहायत सादगी से उन्हें देखा। अरे दादी, आप इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हैं? जो मैंने पूछा मुझे इस बात का जवाब दो। कहाँ जा रहे हो तुम? शहरयार हैरान सा रह गया था। दादी, ज़ाहिर सी बात है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। रोज़ाना ऑफिस में जाता हूँ। आज कौन सी नई बात हो गई जो आप इस तरह मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं? आज खास बात यह है कि आज तुम्हारे कज़न की शादी है और आज भी तुम मेहंदी पर नहीं आए। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे थे। मत पूछो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। और आज भी तुम फंक्शन छोड़कर अपने ऑफिस में जा रहे हो। ये कितनी गलत बात है। तुम अपने ख़ानदान वालों से कट कर अलग रह रहे हो। किसी की शादी पर जाते हो ना किसी और फंक्शन में, किसी के गम में भी शरीक नहीं होते हो। तुम्हारा क्या बनेगा? शहरयार, कब तक तुम ऐसे अकेले ज़िंदगी गुजारोगे? अब शहरयार को याद आया था कि उसके कज़न अली की शादी थी, जिसे बहुत बार इसरार कर चुका था कि कम से कम वो इसकी बारात में ज़रूर आए। अच्छा अच्छा, ठीक है दादी, ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊंगा और आपके साथ मैं शादी पर ज़रूर जाऊंगा। अब अपना गुस्सा थूक दें।
بھابھی نے ناشتہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب وہ ناشتے میں انصاف کرنے لگا تھا، مگر دادی کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک میں تمہیں بار بار کال کروں گی، ٹھیک ہے؟ دادی کر لیجیے گا، وہ مصروف سا بولا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، آج اگر تم آفس میں نہیں جاؤ گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ارے دادی، آج میری ایک میٹنگ ہے، اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور انہیں یقین دہانی کرواتے ہوئے وہ گھر سے نکل کر باہر آ گیا تھا اور پھر اپنی گاڑی کا رخ آفس کی طرف موڑ دیا تھا۔ شہریار اور زوار دو ہی بھائی تھے۔ ان کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ دونوں مر گئے تھے۔ دادا اور دادی نے ہی ان کو پالا پوسا بڑا کیا تھا، انہیں پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا۔ ان لوگوں کو رویے پیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ لوگ خاندانی رئیس تھے، ان کے کاروبار کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ گاؤں میں ان کی زمینیں جائیدادیں بھی تھیں، اسی لیے ان دونوں بھائیوں نے بزنس کی ہی تعلیم لی تھی اور پھر بڑے ہونے کے بعد اپنا اپنا بزنس دونوں بھائیوں نے سنبھال لیا تھا۔ زوار اور شہریار کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہریار ایک سنجیدہ مزاج آدمی تھا، جبکہ زوار اس سے مختلف مزاج کا تھا۔ وہ لوگوں میں گلنا ملنا پسند کرتا تھا اور اپنے سبھی خاندان والوں کی خوشی غمی میں بھی شریک رہتا تھا۔ جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی تو اپنے ضروری کام چھوڑ کر بھی حاضر ہو جاتا، مگر شہریار اس سے مختلف تھا۔ اسے یہ فارمیلٹیز بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ زوار نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ ایک بیٹی کا باپ بھی بن چکا تھا۔ اس کی بیٹی تانیہ اس میں تو پورے خاندان کی جان تھی۔ شہریار تو تانیہ کو بہت پیار کرتا تھا، اسے چاچو کی پری کہتا تھا۔ شہریار کی بھابھی زرمینا کی خواہش تھی کہ وہ شہریار کی شادی اپنی چھوٹی بہن کومل سے کرے، مگر شہریار نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ دادی، اب بھابھی سے کہیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے میرے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ شہریار کے اتنے صاف جواب دینے پر اس کی دادی کو غصہ آ گیا تھا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس لڑکی میں؟ اتنی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، سلیقہ شعور ہے، اور تم زرمینا کو دیکھو کیسے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے، اس طرح کومل بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ شہریار کی نظروں کے سامنے کومل کا سراپا آ گیا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، سیدھی سادی، مانگ نکالے بالوں کی چٹیاں بنائے، عام سے نکوش کے باعث وہ شہریار کو ایک نظر بھی پسند نہیں آئی تھی۔ دادی، میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول جائے، میری آنکھیں اسی کے چہرے پر تھم جائیں۔ جس دن ایسی لڑکی ملی اس دن میں شادی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ارے بیٹا، تمہاری زندگی میں کتنی کتنی خوبصورت لڑکیاں آئیں، خاندان کی اتنی ہی لڑکیاں تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ کتنی لڑکیوں نے تمہاری بے رخی کی وجہ سے زہر کھانے کی کوشش کی، مگر پھر تمہارا دل کسی پر نہ پسیجا۔ ارے بیٹا، وہ سب بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، انہیں دیکھ کر تو انسان دیکھتا رہ جاتا، مگر وہ تمہیں ایک آنکھ بھی نہیں بائی تھی۔ شہریار گہرے سانس لے کر رہ گیا تھا۔ دادی جان، جب ان میں سے مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے، کسی سے میں کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو بھلا ایسی شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اسے لا کر میں گھر میں پھینک دوں اور نہ میرا دل خوش ہو اور نہ میں اسے کوئی خوشی دے سکوں، ایسے زندگی سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ اللہ نہ کرے بیٹا، اگر تمہیں اکیلا رہنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتی، تنہائی بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ جو لوگ وقت پر مناسب فیصلہ نہیں کرتے، تنہائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم بال بچے والے بن جاؤ۔ بس بیٹا، اب کسی کو پسند کر لو اور جلدی مجھے خوشخبری سنا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ کومل کے لیے ہاں کر دو، دیکھی والی بچی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ مگر شہریار کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ زوار نے بھی اسے بہت بار سمجھایا تھا، ارے یار، دونوں بہنیں اس گھر میں آ جائیں گی تو ان دونوں بھائیوں کو بھی جوڑ کر رکھیں گی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے ابھی کوئی پسند نہیں ہے، وہ مختصر سا جواب دیتا۔ تو پھر کومل میں کیا کمی ہے؟ ارے بھائی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں صرف زیادتی ہی زیادتی ہے۔ بس اب آپ اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ اب تو میرا گھر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔
جب بھی گھر آتا ہوں تو کومل نامہ شروع ہو جاتا ہے۔ دادی ہیں، اسی کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور اب آپ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ زوال سے خفا ہو گیا تھا۔ یہ بات شہریار بھی جانتا تھا، مگر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک وہ دن بھی آیا تھا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح متنشر کر گیا تھا، اور اس کے دل کے جہاں میں ایک نیا انقلاب برپا کر گیا تھا۔ اس دن وہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرا گیا تھا۔ شہریار کو بہت غصہ آیا۔ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ لڑکی بری طرح گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہو، جیسے اسے کسی سے خطرہ ہو۔ شہریار نے جب اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو کتنی دیر تک وہ اپنی پلکیں جھپکا نہیں سکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں متنشر ہو گئی تھی، اور آنکھیں جیسے اسی چہر کا طواف کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ لڑکی وہاں سے گزرنے لگی جب شہریار نے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی شہریار کی بات پر اور بھی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن مجھے یہاں سے جانے دی، وہ یہاں پر آ جائے گا اور میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ آپ خدا کے لیے سامنے سے ہٹ جائے۔ اس لڑکی نے زور سے شہریار کو ایک طرف دھکا دیا تھا، اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شہریار اس کے پیچھے تک آیا، مگر وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس صاف نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ تب اس شہریار نے دیکھا کہ ایک لڑکا بھی بائک پر بیٹھ کر اس رکشے کے پیچھے جانے لگا تھا۔ کون تھا یہ لڑکا؟ اور اس لڑکی کو ہراس کیوں کر رہا تھا؟ اور یہ لڑکی کون تھی کہ اس نے ایک نظر میں ہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح ہلا دیا؟ یا اللہ، میں دوبارہ اس لڑکی کو کہاں تلاش کروں گا؟ شہریار کا دوست ذیشان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ کب سے میں تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تم ہوش میں تو ہو؟ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے یہاں پر آ گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ شہریار ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو۔ وہ یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بار بار شہریار باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست اور سبھی لوگ حیران ہو رہے تھے۔ شہریار، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے ہو؟ وہ مشکل سے مسکرایا تھا۔ یار، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے، ٹیبلٹ لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس دن جب بخار آیا تھا تو ابھی اس لڑکی کا چہرہ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ رات سونے کے لیے لیٹا تو چم سے اس کا چہرہ پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں جیسے اس سے سوال کرنے لگی تھی، کون تھی یہ، اور میں اسے دوبارہ کہاں تلاش کروں گا؟ شہریار کو اب ہر جگہ وہی چہرہ دکھائی دینے لگا تھا، اور یہ آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اب اپنی اس بدلتی ہوئی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ نہ اسے اس لڑکی کا نام پتا تھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اس نے وہاں پر آس پاس موجود کالج اور موجود سبھی گھروں کے بارے میں معلومات لے لی تھی، مگر پھر بھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ اب اس بات کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے بھول جائے گا، مگر وہ چہرہ اس کے دماغ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے نہ کوئی بات کی تھی اور نہ کوئی اپنا سراغ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے جیسے شہریار پر جادو کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس جادو کے حصار سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی انجان انسان کو بلانے کے لیے، لیکن اگر وہی انجان انسان ایک ہی نظر میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کو بلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی شہریار کے ساتھ ہوا تھا۔ کومل کی شادی ہو گئی تھی، اور ایک ایک کر کے ان سب لڑکیوں نے مایوس ہو کر اپنے ہم سفر کا انتخاب کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کچھ بھی کر لیں شہریار کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہیں گی۔ دادی نے ایک کے بعد ایک کتنی ہی لڑکیاں اسے دکھائیں، مگر کوئی بھی شہریار کی نظروں میں نہ سماری۔ ایک دن دادی تان لا کے کہنے لگے، مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جس تم نے کسی کا روگ لگا لیا ہے، کسی کے عشق میں بری طرح سے پاگل ہو گئے۔ بتاؤ مجھے،
کیا ایسی کوئی بات ہے کوئی لڑکی جس کے لیے تم پاگل ہو؟ شہریار کہنے لگا، دادی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ کس سے؟ دادی نے خوشی سے پوچھا۔ وہ تو میرے لیے اجنبی تھی، مگر پھر بھی وہ اس پر اپنے گہرے اسرار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں انسان اگر کسی انجان آدمی سے ملو جسے بولنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اگر وہی انجان انسان آپ کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ جائے تو اسے جیسے بلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے جیسے شہریار کو اتنا سحر طاری کر دیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس سحر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ کومل کی شادی ہو چکی تھی، اور ایک ایک کر کے انہیں سبھی لڑکیوں نے شہریار سے مایوس ہو کر اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی شہریار کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ دادی نے ایک کے بعد اتنی ہی لڑکیاں شہریار کو دکھائیں، مگر کوئی بھی اس کے من کو نہیں پا سکی۔ ایک دن دادی تانگ آ کر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم کسی سے عشق کرنے لگے ہو، کسی کی محبت میں بری طرح سے گائے ہوئے ہو۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ جسے تم محبت کرتے ہیں؟ شہریار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دادی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ دادی تو بری طرح سے حیران رہ گئی تھی۔ بیٹا یہ تو بہت خوشی والی بات ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے، میں آج ہی تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے چلی جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی تمہیں انکار نہیں کر سکے گا۔ دادی میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ اب تو دادی کا بھی غصے سے پارا چڑھ گیا گا۔ دیکھو شہریار، اگر تم مجھ سے جھوٹ بول رہے تو میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری کسی فریب میں نہیں آنے والی۔ صاف صاف بتاؤ، اگر کوئی لڑکی ہے تو بھی، اور اگر نہیں ہے تو اب میں اپنی پسند سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ دادی پلیز مجھے 1 سال کا وقت دیں، 1 سال کے بعد آپ جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گی، میں شادی کر لوں گا۔ میں بھی 1 سال تک اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور ملے گی۔ اور یار کا یہ گمان غلط تھا کہ وہ لڑکی اس ریسٹورنٹ کے اس پاس یہیں پر تھی، اور وہ دوبارہ اسے وہاں پر ملے گی، کیونکہ وہ تو اس دن اپنی ایک سہیلی کی باتوں میں وہاں پر گئی تھی، اور دوبارہ کبھی بھی وہاں پر نہ جانے کی اس نے قسم کھا لی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیزا تھی۔ شیزا کالج میں گئی تھی، اس نے اور سارا نے ایک ساتھ ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ دونوں کی کلاس ایک تھی، دونوں کی سبجیکٹ بھی سیم تھے۔ اس کا سارا دن دونوں کا ایک ساتھ ہی گزرتا تھا، مگر ان دنوں چھوٹی سی بات پر وہ دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ سارا خود کو سمجھتی کیا ہے، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، یا مجھ سے کوئی اور لڑکی دوستی نہیں کرتی۔ اب میں کالج میں سب سے خوبصورت لڑکی سے دوستی کر کے اسے جلاؤں گی۔ کالج میں ایک لڑکی ثانیہ نام کی بھی پڑھتی تھی، جو کہ پڑھائی پر کم ہی توجہ دیتی تھی۔ کالج میں آتی تو گھومتی پھرتی رہتی، یا پھر کالج سے ہی غائب ہو جاتی، تو چھٹی کے وقت نظر آتی۔ اس کے بارے میں کالج میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھی۔ کوئی بھی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتا تھا، تو سارا تو اسے دیکھ کر چڑھتی تھی۔ سارا کو وہ لڑکی بہت بری لگتی تھی۔ اس دن جب ثانیہ شیزا کے پاس آئی اور اسے مسکرا کر حال چال پوچھنے لگی، تو اب شیزا کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا، اب بائی کا مزہ، اب میں سارا کی بچی کو جلاؤں گی، اسے بتاؤں گی کہ جو لڑکی اسے بری لگتی ہے اسی کو میں بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے۔ شیزا نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ ثانیہ بھی خوش ہو گئی، کیونکہ کالج میں تو لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھی، اس کی عزت خراب تھی، اور یہ لڑکی شیزا یہ بہت بے وقوف اور بولی تھی۔ ثانیہ ایسی لڑکیوں کو آسانی سے بے وقوف بنا لیا کرتی تھی۔ اس دن وہ ثانیہ کے ساتھ ہی چھٹی کے بعد باہر نکلی تھی، جب ان کے پاس ایک بائک آ کر رکی۔ اس پر ایک لڑکا سوار تھا۔ آؤ ثانیہ، تمہیں گھر چھوڑ دو، وہ بات تو ثانیہ سے کہہ رہا تھا، مگر دیکھ شیزا کی طرف رہا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کی گہری نظر شیزا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ شیزا کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بدتمیز، دیکھنے کی تمیز نہیں تھی۔ اسے پتہ نہیں کون تھا، یقیناً ثانیہ کا بھائی ہوگا۔ کل جب آئے گی تو میں اسے شکایت کروں گی کہ تمہاری بھائی کا دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگا ہے، اسے تو کسی بات کی تمیز نہیں۔
اگلے دن اس سے پہلے کہ شیزا ثانیہ سے کوئی شکایت کرتی، ثانیہ خود ہی شروع ہو گئی۔ ارے یار، تم نے تو میرے بھائی کو بالکل پاگل کر دیا۔ اس نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہاری باتیں کیے جا رہا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ یار، اس نے ضد پکڑ لیا کہ اس نے شادی کی تو تم سے کرے گا۔ شیزا نے آج تک ایسی باتیں کبھی کسی سے نہیں سنی تھی۔ جب اپنے لیے کسی لڑکی کی یوں دیوانگی دیکھی تو شرم سے لال پڑ گئی۔ ثانیہ، ہمارے ہاں اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور اگر میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی بھی تو میرے ابو مجھے جان سے مار دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کرنا۔ ثانیہ اس وقت تو خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، ارے اس میں غلط کیا ہے؟ ہم باقاعدہ تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے، تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں گے، تمہیں بہت پیار سے رکھیں گے۔ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول بہت پرانا ہے، جیسے تم یہ بڑی سی چادر اوڑھ کر کالج میں آتی جاتی ہو، اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے دیکھو، ہمارے گھر کا ماحول کتنا اوپن مائنڈڈ ہے۔ میں جیسے کپڑے پہنتی ہوں، اس گھر میں آ کر تم بھی ویسے ہی کپڑے پہنا کرو گی۔ شیزا کو ہمیشہ سے ہی دولت کی چمک دمک اور امیرانہ رہن سہن اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ اب ثانیہ کی لچھے دار باتوں کو سن کر وہ اس کے جال میں پھنستی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف سارا کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کتنی بار لڑکیوں کے ذریعے شیزا تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اس لڑکی سے دور رہے، یہ اسے خراب کر دے گی، مگر شیزا کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اب تک وہ اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس دن جب کالج میں تھی تو شیزا کہنے لگی، تم میرے ساتھ باہر چلو۔ کہاں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ ارے کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ شیزا یہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر ابو نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے۔ ارے میں یہاں قریب نہیں بلکہ یہاں سے بہت دور تمہیں لے کر جاؤں گی، اور فکر مت کرو، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ چھٹی سے پہلے میں تمہیں لے کر آ جاؤں گی، وعدہ، تمہاری میں خود حفاظت کروں گی، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارے ابو کو کچھ پتہ چلے گا۔ ویسے ہر طرح کا یقین اور اطمینان دلا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور ایک ریسٹورنٹ میں آئی تھی جو اس کالج سے بہت دور تھا۔ ابھی انہیں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ثانیہ کا وہی بھائی آ گیا تھا۔ جس طرح کی نظروں سے وہ شیزا اور ثانیہ کو دیکھ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک ہے۔ ثانیہ سے کہنے لگا کہ کب سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ثانیہ کہنے لگی، میں کلاس میں بزی تھی۔ کیا کروں، کلاسز بھی تو لینی تھی، اور اسے بھی بہت مشکل سے سنجا بجا کر اپنے ساتھ لے کر آئی۔ زیادہ وقت مجھے اس کے ساتھ لگائے۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے لبوں سے لگا لیا۔ تم کتنی اچھی دوست ہو، میری ہر بات مان لیتی، مگر وہ اس کی بری نظروں سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب شیزا کو بہت عجیب لگا۔ بھلا کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ راز بھی کھل گیا تھا، وہ لڑکا ثانیہ کا بھائی نہیں تھا بلکہ وہ اس کا دوست تھا، اور اب اس کو شیزا پسند آ گئی تھی۔ تو میرے ساتھ چلو، جو تم کہو گی میں وہ تمہیں لے کر دوں گا، تمہارے قدموں میں دولت کو نچھاور کر دوں گا۔ بس کچھ دن کی ہی بات ہے، جب میرا تم سے دل بھر جائے گا تو بے شک تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے دوستی کر لینا۔ اس کے منہ سے اتنی گھٹیا بات سن کر شیزا کا پایا چڑھ گیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، اپنی حد میں رہ کر بات کرو، مجھے تم سے یا کسی سے بھی دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی جو میں اس لڑکی کی باتوں میں آ کر یہاں پر آ گئی۔ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، خبردار اگر تم لوگوں میں سے کوئی میرے پیچھے آیا، اور ثانی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ثانیہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ ارے جاؤ جاؤ، دیکھیں تمہارے جیسے شریف زادیوں کو، جب ایک بار دولت کا چسکا لگ جاتا ہے تو وہ خود ہی اس راستے پر بھاگتی پھرتی ہیں۔ تم بھی ان لڑکیوں میں سے ہو، تبھی تو اتنی آسانی سے میری باتوں میں آ کر یہاں پر آ گئی۔ شیزا وہاں سے جانے لگی تھی جب اس لڑکے نے شیزا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ جو چیز ولید کو ایک بار پسند آ جاتی ہے اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شیزا بامشکل اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے دوڑ گئی۔ جب بھی وہ شہریار سے ٹکرا گئی
اور پھر وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ ولید نے اس کا پیچھا کیا مگر پھر جلد ہی منہ کی کھا کر واپس آ گیا۔ اسے پھر اندازہ ہو گیا تھا یہ لڑکی اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ جب شدا گھر آئی تو اس کا چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ارے میری بیٹی، کیا ہو گیا تمہیں؟ شدا کہنے لگی، امی میری طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ اگلے کتنے دن شدا گھر پر ہی رہی تھی۔ وہ دوبارہ کالج میں نہیں گئی، اور اس دوران سارا نے بھی اس کی پریشانی میں مبتلا ہو کر ساری ناراضگی دور کر لی تھی، اور پھر سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اب تو شدا سارا کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتی تھی۔ انہیں کالج میں ثانیہ کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ شاید اس نے کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسانے لگی تھی، کیونکہ یہاں پر تو سبھی لوگ اس کی اصلیت کو جان چکے تھے۔ نہ جانو انسانوں ایسی کتنی ہی لڑکیاں اس کالج میں موجود تھیں جو بولی بالی لڑکیوں کو ورگلا کر اپنے ساتھ غلط راستے پر لے کر چلتی تھی۔ اب تو شیزا بہت ہی زیادہ محتاط تھی۔ اس نے یہ ساری باتیں سارا کو بتائیں تو اس نے غصے سے ڈانٹ دیا تھا، تمہیں میں اسی دن کے لیے منع کر رہی تھی، اس لڑکی سے دور رہو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ شکر کرو کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، اور نہ تمہارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ شدا نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایک جھلک نے ایک آدمی کو اتنا بری طرح سے گھائل کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اب کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اکثر شہریار کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ لڑکا اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ایک شریف گھرانے کی تھی، جس کے چہرے پر خوف تھا، اور اتنی پریشانی میں بھی اس نے اپنے سر سے چادر کو ڈھلکنے نہیں دیا تھا، جس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ اس لڑکی کے لیے عزت سب سے پہلے ہے۔ آج جیسے ہی وہ اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو تبھی دادی کی کال آ گئی تھی۔ کہاں ہو شہریار؟ ابھی تک گھر نہیں آئے؟ شہریار ان کی محبت میں مسکرا دیا۔ بس دادی، ابھی آ رہا ہوں۔ دادی کہنے لگی، بیٹا ایسے موقع پر تو لڑکی خوشی خوشی جاتے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر ہی تو انہیں اپنی من پسند لڑکی ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ آج وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہوں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کسی نہ کسی کو پسند کر لو گے۔ شہریار پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ دادی، اب اس سال مکمل ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، ابھی 1 مہینے کی مہلت میرے پاس ہے۔ اگر کوئی مجھے وہ لڑکی نہیں ملی تو پھر جہاں آپ کہیں گی، جس سے کہیں گی، میں شادی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں مزید 1 مہینے کی مہلت دے رہی ہوں، بس اب جلدی سے گھر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس لیے شہریار گھر آیا۔ وہ فوراً شادی پر جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں بدلاؤ ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی بہت بڑا دن آنے والا ہے، جسے پوری طرح سے بدل دے گا، اس کی زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے گا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو تبھی اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زوال کہنے لگا، اچھا کیا تم نے جو تم یہاں پر آ گئے، تمہاری بھابھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اب تو یہ اسپتال جا کر ہی پتہ چلے گا۔ تو ایک کام کرو، تانیہ کو تم اٹھا لو، تمہارے علاوہ کسی کے پاس جاتی ہی نہیں ہے، کسی سے بہلتی نہیں ہے، ایسے وہ روتی رہے گی، اور یوں ہی شادی ہال میں آ کر شادی انجوائے کرنے کی بجائے اپنی بھتیجی کو لے کر ہال سے باہر کھڑا اسے بہلا رہا تھا۔ ماما جلدی آ جائیں، تم رونا بند کرو، اچھا مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے؟ میری بیٹی نے وہ اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ آج سے پہلے تو تانیہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، مگر اب تو وہ چپ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی وہ اس لڑکی کے پاس بھاگتے ہوئے آئی۔ ارے تم کون ہو؟ چور ہو کیا؟ اس آواز پر جب شہریار نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت شیزا کھڑی تھی، اور شیزا نے اسے بالکل بھی نہیں پہچانا تھا، کیونکہ جب وہ شہریار سے ٹکرائی تھی تو اس کا سارا ذہن اس ولید کی طرف تھا۔ تبھی تو وہ شہریار کو جب دوبارہ دیکھا تو وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، مگر شہریار وہ ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ بھلا کیسے نہ اسے پہچانتا، جس لڑکی نے پہلی نظر میں اس کے دل کو جیت لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھ کر اس کیفیت سے دوچار ہو گیا تھا کہ اپنا دل اپنی ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
تم چور ہو؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم اس لڑکی کو لے کر بھاگ رہے ہو؟ میں ابھی گارڈ کو بلاتی ہوں۔ شیزا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ شہریار حیرت، خاموشی اور دلچسپی سے اسے دیکھی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گارڈ وہاں پر آ گیا۔ کیا بات ہے بی بی؟ آپ کیوں چلا رہی ہو؟ یہ آدمی اس بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے، اسے پکڑ لو، پولیس کو بلاؤ۔ بلکہ میں خود پولیس کو کال کرتی ہوں۔ شوہر کی وجہ سے وہاں بہت سارے لوگ آ گئے تھے۔ شہریار کی دادی بھی آ گئی تھی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر شور کیسا ہے؟ اور یہ تانیہ، یہ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ شہریار نے دادی کے کانوں میں جھک کر کہا، آپ اس لڑکی کے بارے میں معلومات کروائیں۔ کون ہے یہ؟ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ جب دادی نے شہریار کی بات سنی تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے ایک نظر شیزا کو دیکھا۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں رکھ رکھاؤ والی ہے۔ مجھے تمہارے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ پھر دادی نے سب لوگوں کو وہاں سے بگایا تھا۔ جان، یہ ہمارے آفس کا معاملہ ہے، تم سب لوگ یہاں سے جاؤ۔ تب انہوں نے شیزا کو بتایا کہ یہ اس کی بھتیجی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، تانیہ کا چاچو ہے۔ شیزا بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے میں نے ایک آدمی کو اسی طرح بچی کو اغوا کرتے ہوئے لے کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ماں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور میں چاہنے کے باوجود بھی اسے بچا نہیں سکی تھی۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ میں نے کبھی کسی کو ایسی حرکت کرتے دیکھا تو میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالوں گی، مگر کسی کو بچہ اغوا نہیں کرنے دوں گی۔ دادی مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تمہاری امی ابو کا کیا نام ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور دادی نے باتوں باتوں میں ساری معلومات لے لی تھی۔ اور پھر اگلے دن وہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ شیزا اس وقت کالج میں تھی۔ جب گھر آئی تو پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ اس کے امی ابو تو بہت زیادہ خوش تھے۔ ارے بیٹا، تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے، کتنا بڑا محل جیسا گھر ہے ان کا۔ تمہارے ابو کتنے سال تک اس آفس میں کام کرتے رہے ہیں۔ تمہارے ابو تو حیران ہیں کہ ان کا باس ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ان کا باس ان کا داماد بننے جا رہا ہے۔ شیزا بھی سن کر حیران رہ گئی تھی۔ امی، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں کسی بزنس مین کو نہیں جانتی اور نہ ہی میری کبھی کسی سے یہ بات ہوئی ہے۔ آپ اس طرح کیسے انجان لوگوں میں میرا رشتہ طے کر سکتی ہیں؟ مگر شیزا کا سارا احتجاج بیکار گیا تھا۔ نہ صرف اس کے امی ابو نے رشتہ دے دیا تھا بلکہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اس کی دوست سارا اس کے پاس آ کر بہت خوش ہوئی۔ بڑی قسمت والی ہو تو، سنا ہے بہت بڑے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہو۔ مگر شیزا بہت پریشان تھی۔ وہ پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ سارا، مجھے ایک بات کی پریشانی ہے۔ کس بات کی؟ سارا حیران رہ گئی۔ دیکھو، میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا، بس ایک ہی بار مجھ سے غلطی ہو گئی جب میں نے تانیہ کی باتوں میں آ کر اس ریسٹورنٹ میں گئی اور میری اس لڑکی سے بات ہوئی۔ بس ایک یہی غلط کام میں نے زندگی میں کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کے سامنے آئے۔ اگر میرے شوہر کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کہیں مجھے غلط نہ سمجھنا شروع کر دو۔ ارے تم بھی نا بہت بے وقوف ہو، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف مجھے اور تمہیں پتہ ہے، یا پھر اس لڑکے کو یا ثانیہ کو۔ وہ دونوں کہاں ہیں ہم لوگ نہیں جانتا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ تمہاری شادی کہاں ہو رہی ہے۔ تو پھر تمہارے ہونے والے شوہر کو یہ سب کون بتائے گا؟ فکر مت کرو، اپنے ذہن میں کوئی بھی وہم مت پالو۔ یہ سن کر شیزا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں وہم سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اس کے شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تب کیا ہوگا؟ وہ اسے کیسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکے گی؟ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ شہریار کو تو اتنے سالوں سے اس دن کا انتظار تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور اس کے ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی بابی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اگر اس دن ان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ کبھی تانیہ کو لے کر باہر نہ آتا اور کبھی اس کے شیزا پر نظر نہ پڑتی، اور نہ ہی وہ اپنی دادی کو شیزا کے بارے میں بتا سکتا۔ وہ تو یہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ شیزا اس حال میں موجود ہے۔ یہ سب تو قدرت نے بندوبست کیا تھا ان دونوں کو ملانے کے لیے۔ دادی بھی شہریار کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شکر ہے میرے بیٹے کے چہرے پر بھی سچی خوشی نظر آئی۔ اس خوشی کو دیکھنے کے لیے تو میں ترس گئی تھی۔
جبکہ شیدا کا فکر کے مارے برا حال تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل جائے گا، تب وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا نا، فالتو کے وہم اپنے دل میں پالو نہیں۔ سارا تانیہ بھی اور گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اگر ان کا آپس میں کانٹیکٹ نکل آیا تو کتنے ہی وہم اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ سارا اسے بار بار تسلی دیتی تو وہ ایک پل کو خاموش رہتی، مگر پھر سے اس کے ذہن میں وہی سوال جنم لینے لگتے تھے۔ اور پھر وہ اپنے پیا کے گھر صدار گئی تھی۔ اس وقت وہ شہریار کی کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تاکہ بری طرح دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ پھر جب دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنی تو اور بھی سر جھکا گئی۔ شرم نے اسے پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا اور شیدا کا سر نیچے جھکتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کی طرف کیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اتنے بڑے امیر آدمی نے اسے بلا سوچے شادی کیوں کی۔ آخر اس نے شیدا کو کہاں دیکھا اور اسے کیوں کر پسند کیا؟ شیدا کے ذہن میں یہ سوال کب سے تھا، اور بالآخر وہ سوال اس کے زبان پر آ گیا تھا۔ کہنے لگی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ کیا آپ کی دادی نے بتایا تھا کہ آپ میری ایک جھلک دیکھ کر ہی غائل ہو گئے تھے؟ شہریار مسکرایا تھا۔ ہاں، دادی نے سچ کہا ہے، میں نے تمہیں پہلی بار اس دن دیکھا تھا جب تم ریسٹورنٹ میں بھاگ رہی تھی اور تم میرے ساتھ آ کر ٹکرائی تھی۔ مت پوچھا کہ تمہیں دیکھ کر میں اپنا دل وہیں پر ہار گیا تھا۔ شیزا کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جس خوف سے وہ دور جا رہی تھی، یہ بات اسے تنگ کر رہی تھی، وہی بات اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جس راز کو چھپانے چاہتی تھی وہ تو اس کا شوہر پہلے سے جانتا تھا، تو کیا وہ اس کے بارے میں غلط نہیں سوچ رہا؟ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، وہ خوف سے کپ کپانے لگی تھی۔ شہریار اس کی بدلتی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شہریار نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ اس نے بمشکل چند بوند پانی کے لیے تھے، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں شیدا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پانی کا گلاس پیچھے کرتے ہوئے اس کے منہ سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اس لڑکی کو نہیں جانتی، میں اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ شہریار حیرت سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ تو تمہیں کس نے غلط بولا؟ تم پر کس نے شک کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ تو کیا میرے بارے میں غلط نہیں سوچ رہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے کہ اس وقت میں وہاں پر کیوں تھی اور وہ کون تھا؟ شہریار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نہیں، اگر تم یہ بات نہیں بتانا چاہتی ہو تو میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ ویسے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی آوارہ لڑکا تھا جس نے تمہیں خوف زدہ کیا اور تم اسے دیکھ کر بھاگی، مگر اس دوران بھی تم نے ایک بار بھی اپنے سر سے آنچل کو ڈھلکنے نہیں دیا، جو اس بات کا ظاہر کر رہا تھا کہ تم ایک عزت دار لڑکی ہو۔ مجھے تم پر کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ سوال کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ خوشی سے جینا چاہتا ہوں۔ اب شیدا قدریں پرسکون ہو گئی تھی۔ دیکھو، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آتا ہے جو اس کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے، اور اکثر لڑکوں کی زندگی میں ایسے مرد ضرور آتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے ناپسندیدہ فرد بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے کسی لڑکی کو قصوروار ٹھہرانا میرے نزدیک انسانیت کی توہین ہے، جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اس میں تمہارا قصور کیوں گنوں گا؟ شیدا نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا شوہر ایک کھلے دل و دماغ کا مالک انسان ہے، وہ اسے سمجھے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کروں گا، اور نہ کبھی کسی دوسرے کو اجازت دوں گا کہ میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچے۔ اور وہ لوگ کون تھے انہیں تو میں دیکھ لوں گا، تم کسی قسم کی فکر مت پالو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برا خیال نہیں ہے۔
ہاں مگر میرے دل میں تمہارے لیے محبت بہت زیادہ ہے جسے میں تم پر لٹانے کے لیے بے قرار ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ تو شیدا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس انسان کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت گزرنے والی ہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، خوشبودار موم بتیاں چلائے پورے ماحول کا اسے خواب جیسا بنا رہی تھی۔ نرم ہوا پردوں کو ہلکا سا جھولا دے رہی تھی اور باہر سے برسات کی بوندوں کی آواز ایک الگ ہی سکون پیدا کر رہی تھی۔ شیدا اپنے عروسی لباس میں کسی چاندنی رات کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو شہریار کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ شہریار نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور نظریں اس پر مرکوز کر دی۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہی لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا، آج اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے آج ساری دنیا کی خوشیاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں تمہارے ساتھ۔ شیدا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ شہریار نے اس کے دھڑکنوں کو بھی بے قرار کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا، تبھی وہ اس کے اور قریب آیا، اتنا کہ شیدا کے دل کی دھڑکن واضح سنائی دینے لگی۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے۔ شیدا نے نگاہیں اٹھائیں اور شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنا پیار کرے گا، کوئی میرے لیے اتنے سیریس ہوگا۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی کسی بے چینی کی نہیں تھی، وہ سکون کی تھی، قربت کی تھی۔ شہریار نے نرمی سے شیدا کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے ساتھ لگایا۔ شیدا کے گانوں پر لالی پھیل گئی۔ شیدا کا دل ایک پل کو جیسے رک گیا ہو۔ اس نے نظریں چرا لی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ شہریار نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی تاکہ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ یہ آنکھیں جھکانے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے ہیں شیدا۔ چلو یہ جھجک بھی کچھ دن رہے گی، میں بہت جلد تمہیں ایک بہادر لڑکی بناؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر باہر بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کی خوشبو میں شریک ہو۔ شہریار نے اپنی باہوں میں شیدا کو لیا، وہ اس کے سینے سے لگی خاموش رہی، بس دل کی دھڑکنوں کی آوازیں ایک دوسرے میں گلتی جا رہی تھی۔ شہریار نے اسے اپنے حصار میں لیا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم، تم نے میری دنیا بدل دی ہے۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا، ہر سانس میں محبت کی مہک، ہر لمس میں احساس کی نرمی تھی۔ شیدا نے آہستہ سے کہا، میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ میرا شریک حیات مجھے سمجھنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، اور آج آپ نے میرا خواب سچ کر دیا۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے اور یہ رات دونوں نے ایک دوسرے کے نام کر دی تھی۔ صبح کا نرم اجالا آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہا تھا۔ سورج کی کرنیں پردوں کے درمیان سے جھانک رہی تھی اور ہلکی ہوا خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور چائے کی خوشبو نے پورے گھر کو ایک سکون میں لپیٹ رکھا تھا۔ شیدا بھی جاگی نہیں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر نیند کی تازگی چھائی ہوئی تھی۔ شہریار ابھی تک سو رہا تھا، اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا جو صرف محبت بھرے دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شیدا نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے دل ہی دل میں دعا دے رہی ہو کہ یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی تاکہ شہریار کی نیند خراب نہ ہو۔ کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہٹایا تو سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ کمرے میں وہی خوشبو تھی، رات کی، محبت پر ہی قربت کی یاد جیسے ہوا میں بسی ہو۔ نیچے سے دادی کی آواز آ رہی تھی، شیدا بیٹا، ناشتہ تیار ہے۔ شیدا نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی دادی، آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم گئی اور فریش ہو کر نکلی تو شہریار آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کہاں جا رہی ہو اتنے صبح صبح؟ وہ نیند بھری آواز میں بولا، دادی بلا رہی ہے۔
ناشتہ تیار ہے، پہلے میری مسکراہٹ تو دیکھ لو، لے جاؤ۔ وہ شرارت سے بولا۔ وہ بھی ہنستی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، آخر نئی دلہن کے ساتھ ناشتہ کرنے کا موقع روز تو نہیں ملتا۔ شہریار نے اٹھ کر جلدی سے اپنے کپڑے اڑائے اور کہنے لگا، بس 5 منٹ، اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ دونوں نیچے آئے تو دادی صوفے پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر دونوں پر پڑی، ان کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ ان کی آنکھوں میں فخر، خوشی اور سکون سب ایک ساتھ جھلکنے لگا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، دادی نے محبت بھری آواز میں کہا۔ میری تو دعائیں پوری ہو گئی۔ شیزا بیٹا، تم نے تو اس گھر میں بہار لا دی ہے۔ شیزا جھجک کر ان کے قریب آئی اور دادی کے ہاتھ چوم لیے۔ کمرے میں ہنسی کی لہریں گونجنے لگی۔ دادی نے دونوں کو ناشتہ کروایا۔ پراٹھے، انڈے اور چائے کی خوشبو نے صبح کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ شیزا دادی کے قریب بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی اور شہریار چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی مکمل ہو سکتی ہے۔ دھوپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، مگر اس حویلی کا ماحول پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ محبت، ہنسی اور دادی کی دعائیں اس فضا میں گل چکی تھی۔ شہریار نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے شیزا کی طرف دیکھا اور پھر سوچا کہ ابھی اسے ایک بہت ضروری کام بھی کرنا ہے، اور پھر صرف ایک گیم لگا تھا اسے ولید اور ثانیہ کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے میں اور ان تک پہنچنے میں۔ وہ دونوں بہت ہی برے انسان تھے اور کوئی امید نہیں تھے، بس لوگوں کو غلط راستوں پر لگاتے تھے اور پھر انہیں بلیک میل کیا کرتے تھے، اور اس طرح کتنی ہی لڑکیوں کی انہوں نے عزت خراب کی تھی۔ بس وہ اپنے کام میں ہوشیار اتنے تھے کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے تھے، لیکن شہریار نے ایک ہفتے میں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں آج کل کسی کالج کی لڑکی کے پیچھے تھا اور اسے ولید میں اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا بھائی دبئی تھا اور اس کی اچھی خاصی سیلری تھی۔ شہریار نے اسے ولید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جیسے وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے فلیٹ میں آیا تو شہریار کو پہلے سے معلوم تھا، اس لیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ یوں وہ دونوں ایسی سلاخوں کے پیچھے ہوئے کہ اب ان کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ یہ خبر جب شہریار نے شیزا کو سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ذلیل انسان اپنے جان پر پہنچ چکا ہے اور وہ اس کے جال سے بچ نکلی تھی، نہیں تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔